वैसे फलस्तीनी रेजिस्टेंस की जानिब से मेजर अटैक्स किए गए हैं, जिसमें बड़ी तादाद इजरायली फौजियों की कैजुअलिटीज की रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं और इजरायली जो टैंक्स हैं उनकी डिस्ट्रक्शन की रिपोर्ट्स है वो सामने आ रही हैं। इजराइल इस वक्त एक बड़ी ट्रबल में देखा जा रहा है, बावजूद उसके कि वो बॉम्बिंग कर रहा है, लेकिन सामने जो एक विक्ट्री है वो दूर दूर तक नहीं है और इजराइल के जो डिक्लेयर्ड गोल्स हैं वो किसी सूरत पूरे होने वाले नहीं है, बल्कि इस जंग के मजीद बढ़ने के नतीजे में आप देखिए कि इजराइल मजीद आइसोलेट हो रहा है, उसके ऊपर जो प्रेशर बढ़ रहा है और ऑन ग्राउंड अगर आप देखें तो अभी तक इजराइल कोई मिलिट्री विक्ट्री हासिल नहीं कर सका है, सिवाय सिविलियंस को मारने के इजराइल कोई मिलिट्री विक्ट्री जो है वो यहां पर हासिल नहीं कर सका है और इजराइल जो है वो कोलैप्स की तरफ बढ़ रहा है। अब ये इजराइल के अंदर से मजीद खुलकर बात हो रही है कि इजराइल की इकोनॉमी जिस तरह से डैमेज हो रही है, जिस तरह से दुनिया अपना मुंह मोड़ रही है इजराइल से, जैसे वेस्ट जो है वो अपना मुंह मोड़ रहा है, जैसे आप देखें कि इन्वेस्टमेंट जब निकाली जा रही है तो इजराइल जो है वो कोलैप्स की तरफ बढ़ रहा है। ईरान ने अनाउंस किया है कि वो सैंक्शंस के जवाब में मजीद एडवांस वेपन जो बनाने जा रहे हैं और मजीद मुल्कों ने फलस्तीनी रियासत को रिकॉग्नाइज करने का ऐलान किया है। ये तमाम सूरत हाल आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले जरा अमेरिका में क्या हो रहा है और वहां से क्या मुतवक्के है। इस वक्त बहुत ज्यादा जो टॉक हो रही है वो सीज फायर के गिर्द घूम रही है। मीडिया को अगर आप देखें, बहुत सारे मिडिल ईस्ट के जो रहनुमा हैं, लीडर्स हैं, वो भी सीज फायर की बात कर रहे हैं और ट्रंप खुद भी जो है वो सीज फायर की बात कर रहा है। तो इस तनाजुर के अंदर अगले 24 घंटे जो है वो बड़े फैसला कुन होने जा रहे हैं। हमारे सामने हकीकत जो वो आ जाएगी। ट्रंप का अभी जो कुछ देर पहले ट्वीट हुआ है और वो काफी अहम है और हर तरफ घूम रहा है, पहले मैं वो आपके सामने रख दूं। ट्रंप ने कहा है, अब आप देखिए, ये खुद ट्रंप क्लेम कर रहा है कि मैं सीज फायर करवाने जा रहा हूं, ठीक है ना, और लास्ट टाइम भी बहुत बार ये ऐसा कह चुका है। ट्रंप ने कहा कि यहां पर एक रियल चांस है फॉर द ग्रेटनेस इन द मिडिल ईस्ट और तमाम जो है, तमाम कंट्री जो है वो ऑन बोर्ड है। समथिंग वेरी स्पेशल जो है वो होने जा रहा है, फर्स्ट टाइम एवर, पहली बार समथिंग वेरी स्पेशल मिडिल ईस्ट के अंदर होने जा रहा है एंड वी विल गेट इट डन, प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रंप, ठीक है ना। और फिर उसने कहा कि एवरीवन इज ऑन हाई अलर्ट इन प्रिपरेशन फॉर एन एक्सेप्शनल इवेंट फॉर द फर्स्ट टाइम एवर। मिडिल ईस्ट के अंदर एक एक्सेप्शनल इवेंट होने जा रहा है और तमाम मुल्क जो है वो हाई अलर्ट के ऊपर है। ये ट्रंप अब खुद एक ऐसा सनसनीखेज ट्वीट कर रहा है कि सब इसके ऊपर डिबेट कर रहे हैं कि ये क्या होने जा रहा है, ठीक है ना। तमाम रियासतें हाई अलर्ट के ऊपर हैं, ट्रंप कह रहा है, और समथिंग वेरी एक्सेप्शनल इवेंट जो है वो होने जा रहा है, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम ये होगा। और वाशिंगटन पोस्ट लिख रहा है कि ट्रंप प्रपोजल टू एंड द गाजा वॉर, इसमें जो है वो इमीडिएट सीज कर दिया जाएगा ऑल मिलिट्री ऑपरेशंस को। जो ही अनाउंस होगा तमाम मिलिट्री ऑपरेशन जो है वो सीज कर दिए जाएंगे और ट्रंप इज एक्सपेक्टेड टू प्रेजेंट क्लियर टाइमलाइंस टू नेतन्याहू एंड क्लैरिफाई दैट द वॉर मस्ट एंड। ट्रंप जब नेतन्याहू को बताएगा कि जंग जब खत्म होनी चाहिए। ये इजराइल का जो चैनल है 12 ये रिपोर्ट कर रहा है। अल जजीरा क्या रिपोर्ट कर रहा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने रियलाइज किया सीज फायर की इंपॉर्टेंस को आफ्टर हिज मीटिंग विद अरब एंड मुस्लिम लीडर्स। इन रहनुमाओं से मुलाकात के बाद ट्रंप को अंदाजा हुआ कि सीज फायर करना कितना नागुज़ीर हो चुका है, किस तरह से मामलात अमेरिका के इंटरेस्ट के खिलाफ जा रहे हैं, कितना जरूरी है यहां पर सीज फायर करना। इस मुलाकात के बाद ट्रंप को सही मानों में रियलाइज हुआ। कौन कह रहा है? अल जजीरा। तो ये इस वक्त का, यानी सारे मीडिया को, अगर अमेरिकन मीडिया को, मिडिल ईस्ट के मीडिया को और यूरोप के मीडिया को अगर आप उठाकर देखें, और टर्की फॉर्मेशन ने भी कहा है कि सीज फायर जब होने जा रहा है, तो ये तमाम यानी सोर्सेज से ये बात सामने आ रही है कि सीज फायर होने जा रहा है। ट्रंप सबसे ज्यादा खुद क्लेम कर रहा है। तो क्या ये होने जा रहा है, इसका हमें अगले 24 घंटों में वाज़ेह हो जाएगा। लेकिन बुनियादी बात यह है कि प्रेशर बहुत ज्यादा है, अमेरिका के इंटरेस्ट में नहीं है ये जंग, और पहले दिन से वहां के लोग इसकी मुखालफत कर रहे हैं और अब मुखालफत बढ़ गई। लेकिन ट्रंप इस तरह की बातें पहले भी बहुत बार कर चुका है, जब से वो आया है, और ड्यूरिंग द इलेक्शन कैंपेन वो ये कह चुका है, और आने के बाद उसने बहुत बार कहा कि मैं आज सीज फायर करवाने जा रहा हूं, कल करवाने जा रहा हूं, परसों करवाने जा रहा हूं। वो नहीं हुआ, बल्कि उसका नतीजा क्या निकला कि जब यहां पर सीज फायर की टॉक्स हो रही थी तो बाद में पता चला कि नहीं, असल में वो नई जंगों की तैयारी हो रही थी। और नेतन्याहू ने जो है इस बात का बड़ा प्राउडली, बड़े एरोगेंट अंदाज के अंदर ये कहा कि ट्रंप और मैंने मिलकर दुनिया को फूल बनाया। हमने अपनी एक सिंबॉलिक जो फाइट है, जो एक आप कह लें कि एक ऐसा झगड़ा जो कि सिर्फ मीडिया के लिए क्रिएट किया गया, मीडिया हेडलाइंस के लिए, असल में वो झगड़ा नहीं था, फेक फाइट हमने क्रिएट की और दुनिया को लगा कि हमारे दरमियान इख्तिलाफात हैं, लेकिन असल में हम तो ईरान पर हमले की तैयारी कर रहे थे। ये नेतन्याहू ने जब वो एरोगेंटली ये कहा, तो अब जब ये खबरें आ रही हैं कि ट्रंप ये चाह रहा है, नेतन्याहू ये नहीं चाह रहा, तो अब क्या किसी नई जंग की तैयारियां की जा रही हैं, या जैसे टर्की फॉरम से कह रहे हैं कि नहीं बात हो गई और सीज फायर होने जा रहा है। ये चीजें हमारे सामने अगले 24-48 घंटों के अंदर आ जाएंगी। 24 घंटों के बाद ये तकरीबन सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। और डाउट है कि ये मामला सीज फायर की तरफ जाएगा, बल्कि इसी आड़ में नई जंगों का अप्रूवल हो सकता है। फाइनेंशियल टाइम ने लिखा है कि जो इजरायली डेलीगेशन है अमेरिका में, वो कियोस के अंदर है और ट्रबल में है और पैनिक में है, और नेतन्याहू ने अपना जो इनर सर्कल है उसकी अर्जेंट मीटिंग बुलाई है कि ट्रंप से मुलाकात से पहले जो प्लान्स है उनको रिवाइव किया जाए।
یعنی یہ اس تناظر میں بات ہو رہی ہے کہ اگر یہ واقعتاً یعنی اگر سیز فائر کی واقعتاً ٹرمپ اس کے لیے سیریس ہے تو نیتنیاہو پینک میں ہے کہ بھائی پلانز کو چینج کیا جائے اور ایسا بیانیہ بنایا جائے. مثال کے طور پر ابھی فاکس نیوز کے اوپر نیتنیاہو نے جب انٹرویو دیا اور کہا کہ ہم پیس کے لیے تیار ہیں, ہم ٹرمپ کی جو ایفرٹس ہیں جنگ کو بند کرنے کی اس کے لیے جو ہے وہ ہم پوری طرح سپورٹ کرتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کی پیس کی ڈیفینیشن بھی اپنی ہے. ان کی پیس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ فلسطینی یہاں سے نکل جائیں. ان کی پیس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ ایران جو ہے وہ اپنا میزائل پروگرام اور نیوکلیر پروگرام چھوڑ دے. تو یہ بنیادی جو ہے یہاں پر ڈیفرنس ہے. اب ذرا دیکھیے فائنینشیل ٹائم, دیر از اے کنسرن اینڈ کیوس ود ان دا اسرائیلی ڈیلیگیشن ان دا یونائٹڈ اسٹیٹس. اور اس کے ساتھ دیکھیے نیتنیاہو نے اپنا جو شیڈیول ہے وہ چینج کیا ہے اور اپنا جو انر ٹیم ہے اس کی میٹنگ بلائی ہے. ٹرمپ سے ملاقات سے پہلے اپنے پلانز جو ہیں, اپنا نیریٹو جو ہے, اپنی جو ٹاکس ہیں ان کو کیسے اب تبدیل کرنا ہے. اگر ٹرمپ سیریس ہے تو پھر اس کو کیسے جب وہ مزید جنگوں کے لیے تیار کرنا ہے. اب یہ دیکھیں نا ان کا میڈیا رپورٹ کر رہا ہے. تو مریو ان کا ایک اور بڑا میڈیا آؤٹ لیٹ ہے, وہ کہہ رہا ہے, یہ بات بھی کافی امپورٹنٹ ہے, انہوں نے کہا کہ جو حماس کے اوپر اٹیک ہوا تھا قطر میں, یہ اس لیے تھا کہ ٹو گرانٹ نیتنیاہو این امیج آف وکٹری necessary to end the war but it failed. یہ بات بھی کہیں درست ہو بھی سکتی ہے اور شاید نہ بھی ہو کہ نیتنیاہو کو الاؤ کیا گیا قطر کے اوپر اٹیک کیا جائے تاکہ وہ امیج آف وکٹری کریٹ ہو, وہاں پر حماس کی لیڈرشپ جب وہ شہید ہو جائے اور پھر اس کا یہ بھی روب اور دبدبہ بیٹھ جائے کہ دیکھیں اس نے قطر پر بھی اٹیک کر دیا اور اس کے بعد جب جنگ بندی کی طرف چلا جائے. یہ بالکل وہی معاملہ ہے جیسے ایران کے ساتھ جنگ ہو رہی تھی تو چوتھے دن اسرائیل جنگ بندی کی طرف چلا گیا تھا, لیکن جنگ روکنی کیسی تھی, کسی امیج آف وکٹری پر روکنی تھی نا. تو امریکہ انوالو ہوا اور امریکہ نے کہا ہم نے نیوکلیر ڈسٹرائے کر دیا ہے, بہت کامیابی ہو گئی, مٹھائیاں تقسیم کی, نیتنیاہو اور ٹرمپ نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی اور بعد میں پتہ چلا نہ نیوکلیر ڈسٹرائے ہوا نہ کچھ ہوا, بلکہ ایران نے آگے سے جوابی اٹیک کر دیا. تو وہ اس طرح کا اٹیک کر کے امیج آف وکٹری جو کریٹ کرنے کی کوشش کی گئی. تو یہاں پر بھی ان کے میڈیا کے مطابق ایسا ایک پلان تھا, لیکن چونکہ وہاں پر حملہ ہی فیل ہو گیا تو کوئی امیج آف وکٹری ان کو نہیں ملی. تو اٹس مین کہ غزہ میں تو وہ فیل ہیں, اب وہ امیج آف وکٹری کے لیے ادھر ادھر جب حملے کر رہے ہیں اور ظاہر ہے کہ ایک زانس پلان بھی وہاں پر ایگزسٹ کرتا ہے کہ سب کو ویک رکھنا ہے, وہ ساری چیزیں بھی اس کے ساتھ ریلیٹ کرتی ہیں. تو یہ بہت ساری چیزیں ساتھ ساتھ جب چل رہی ہیں, لیکن اگلے 24 گھنٹے فیصلہ کن ہوں گے. ڈاؤٹ بہت زیادہ ہے کہ معاملہ سیز فائر کی طرف جائے گا. اب آپ دیکھیے اسرائیل کیسے کولیپس کی طرف جا رہا ہے اور دنیا کیسے بدل رہی ہے. ایک سین مرینو جو ہے وہ ایک مائکرو اسٹیٹ ہے اور یہ اٹلی سے گھرا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا. یہ اٹلی کے بالکل آپ اگر میپ کے اوپر دیکھیں تو یہ درمیان میں سینٹرل اٹلی میں یہ ایک مائکرو اسٹیٹ ہے اور یہ اولڈسٹ ریپبلک ہے اور یہ بڑا رچ ہے اپنی ہسٹری کے حوالے سے, اپنے کلچر کے حوالے سے بہت زبردست ایک ٹورسٹ پلیس ہے. سین مرینو نے فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کا جو اعلان کیا ہے. اپلوس العربیہ میڈیا لکھ رہا ہے, ایز سین مرینو ریکگنائز پیلسٹائن ایٹ یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی, سین مرینو فارن منسٹر وی اناؤنس دا ریکگنیشن آف دا اسٹیٹ آف پیلسٹائن اینڈ سین مرینو آفیشلی ریکگنائز دا اسٹیٹ آف پیلسٹائن. تو یہ دیکھیے دنیا کیسے تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہی ہے. اور ایک بہت بڑی رپورٹ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیسے یہ کالونی جو ہے وہ اپنے کولیپس کی طرف جا رہی ہے, کیسے ایک ریولوشن جو ہے وہ ایک ویسٹ کے اندر آ چکا ہے. ایک اسرائیلی ایکٹیوسٹ وہ اپنی داستان لکھ رہا ہے کہ جو یورپ میں گیا, جو اٹلی میں گیا اور ریموٹ ایریاز میں گیا, رورل ایریاز میں گیا, وہاں پر اس نے وہ تبدیلیاں دیکھی جو اس نے اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھی. اس کو جہاں مطلب رورل ایریاز میں بھی فلسطینی جھنڈے جو ہے وہ اٹلی کے لوگوں نے, کرسچنز نے اپنے گھروں کے باہر لگائے ہوئے ہیں. اس نے کہا میں نے پوری دنیا گھوما ہوں, پورا یورپ گھوما ہوں, لیکن کبھی ایسی تبدیلی یورپ میں نے نہیں دیکھی. ریموٹلی ایریاز کے اندر بھی فلسطینی پرچم جو ہے انہوں نے لگائے ہوئے ہیں. اور نان سینٹرل ولیجز میں نے دیکھا, I saw on the first day something that accompanied me through the entire trip. جو آغاز پہلے دن سے ہوا پھر تھرو آؤٹ میں نے وہی چیزیں آگے نوٹس کی. پیلسٹینین فلیگ, ہر طرف مجھے فلسطینی جھنڈے جب نظر آئے. آن چرچز کے اوپر جو ہے وہ مجھے فلسطینی جھنڈے نظر آئے. گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز, اب دیکھیں نا جیسے اٹلی ہے تو اٹلی میں ڈفرینٹ ریجنز ہیں, وہ سیمی آٹونومس بھی ہیں, تو وہ فلسطینی ریاست کو وہ کہہ رہے ہیں کہ میئر جو ہیں اس طرح وہ سارا, یعنی گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز اگر اوپر سینٹرل گورنمنٹ نہیں بھی مان رہی تو نیچے میئرز نے, میونسپیلٹیز نے, انہوں نے مانا ہوا ہے. تو گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز کے اوپر, پبلک آفیسز کے اوپر اور روڈ سائڈز کے اوپر میں نے دیکھا کہ the popular support for Palestinian cannot be ignored. یہ اتنی بڑی تبدیلی آ چکی ہے کہ اسرائیلی اس کو اب اگنور نہیں کر سکتے. اتنی بڑی تبدیلی ویسٹ کے اندر آ چکی ہے. And I have traveled around the world and lived in many countries for years. میں نے پوری دنیا گھومی اور بہت سال تمام ملکوں میں رہا. I have never seen anything like this before. اس طرح کی چیز میں نے کبھی نہیں دیکھی کہ فلسطین کے لیے اس حد تک جو سپورٹ چلی گئی ہے. We are losing. ہم شکست کھا رہے ہیں. The world at unreasonable pace. اور تیزی کے ساتھ ہم شکست کھا رہے ہیں. دنیا
جو ہے وہ ہمارے خلاف ہوتی چلی جا رہی ہیں. اینڈ دیر از نو سولوشن, اور اس کا کوئی حل نہیں ہے, ایکسپٹ ٹو اسٹاپ دا وار اینڈ ریپلیس دا رول آف دیز لونیٹکس. یہ چینل 12 جو ہے وہ ان کا یہ رپورٹ دے رہا ہے. اس نے کہا کہ اس کا کوئی سولوشن نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم جنگ روکیں اور یہ جو سارے وار کرمنلز بیٹھے ہیں ان کو ہم ہٹائیں, وگرنہ یہ ہم کولیپس ہونے کی طرف جا رہے ہیں. مین وائل جو ہے وہ فلسطینی ریزسٹنس کے بڑے حملوں کی رپورٹ جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ اٹیک کیا انہوں نے ود سم کلڈ اینڈ ادر وونڈڈ. ایک گھر کو جو ہے انہوں نے نشانہ بنایا ود اینٹی پرسنل قسام شیل کے ساتھ, اور اس کے علاوہ انہوں نے ایک آرمرڈ پرسنل کیریئر جو ہے اس کو بھی نشانہ بنایا, اور وی کلڈ ون آف دا آکوپیشن سولجرز بائی ڈائریکٹ سنائپر فائر. اور فلسطینی سنائپر نے اٹیک کرتے ہوئے اسرائیلی فوجی کو مارا طوفان نیبرہڈ کے اندر. تو پرسنل کیریئر اور ایک گھر کے اندر انہوں نے نشانہ بنایا, اور اس کے ساتھ جب سنائپر نے نشانہ بنایا, اور اس کے ساتھ تل الہوا کے اندر ایک اور اسرائیلی فوج کو نشانہ بنایا, اور اس میں کافی زیادہ کیجوالٹیز ہوئیں. اور پھر صابرہ نیبرہڈ جو سارے غزہ سٹی کے ایریاز ہیں وہاں پر جو ہے انہوں نے ایک ٹینک کو تباہ کیا. پھر تل الہوا کا جو ایریا ہے وہاں پر ایک ٹینک کو تباہ کیا, اور ایک زائنسٹ جو ایئر کرافٹ تھا جو انٹیلیجنس مشن کے اوپر تھا اس کو انہوں نے اپنے قبضے میں لیا. اور اسرائیلی میڈیا بتا رہا ہے کہ سولجرز وونڈڈ ڈیو ٹو دا شارپنل فرام دا گن فائر ان دا غازہ اسٹرپ. تو یہ یعنی کہ اچانک سے بہت سارے حملے فلسطینی ریزسٹنس نے جب رپورٹ کیے ہیں, تو اس کا مطلب ان کے ٹینکس بھی تباہ ہو رہے ہیں, پرسنل کیریئرز بھی تباہ ہو رہے ہیں, وہیکلز بھی تباہ ہو رہے ہیں, اسرائیلی فوجی مارے بھی جا رہے ہیں اور زخمی بھی ہو رہے ہیں. تو ظاہر ہے کہ وہاں پر ایک بڑی سینسٹیو ہے, کیونکہ اگر سارے نمبر جو ہے وہ سامنے آ جائیں تو اسرائیل میں پہلے بہت زیادہ ریزنٹمنٹ ہے, اور اگر آپ دیکھیں تو اسرائیل نے صرف سویلینز کو مارا ہے اور کوئی کامیابی حاصل نہیں کر سکا ہے. اچھا, اسی درمیان ایک اور واقعہ ہوا ہے. کچھ دیر پہلے حماس نے یہ اناؤنس کیا ہے کہ صابرہ نیبرہڈ میں اسرائیل بہت بومبنگ کر رہا ہے, اور یہاں پر 2 ہم نے قیدی رکھے ہوئے تھے اور ان کے ساتھ ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا ہے. اس میں بہت پاسبلٹی ہے کہ وہ وہاں پر مارے گئے ہوں. تو اسرائیل جو ہے وہ 24 گھنٹوں کے لیے اپنی بومبنگ بند کرے تاکہ ہم وہاں پر جا کر جب ان کو ریسکیو کر سکیں, وگرنہ ہم اس کے جب ذمہ دار نہیں ہیں. ان کی بومبنگ سے ہمارا رابطہ جب وہ منقطع ہو چکا ہے, ہو سکتا ہے وہ وہاں پر مارے گئے. تو اگر یہ رپورٹ سامنے آتی ہے اور کنفرم ہوتی ہے کہ وہ مارے گئے ہیں تو اس کا ریئیکشن بھی اسرائیل کے اندر سے آئے گا. ایران پر جو سینکشنز لگی ہیں وہ کیا سینکشنز ہیں؟ ان سینکشن میں یہ ہے کہ ایران اپنا بلسٹک میزائل جو پروگرام ہے وہ نہیں چلا سکتا. بلسٹک میزائل پروگرام, وہ پروگرام جس نے ایران کو سیلف ڈیفنس میں مدد دی, یہ ہوتا ہے اصلی سیلف ڈیفنس. تو اگر ان کا یہ بلسٹک میزائل پروگرام نہ ہوتا تو ایران تو اپنا سیلف ڈیفنس نہیں کر سکتا تھا. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بلسٹک میزائل پروگرام جب روکے, اور ایران کے جو ایسٹس ہیں جو بیرون ممالک میں پڑے ہوئے ہیں وہ فریز کر دیے جائیں گے. اس کا کوئی اثر نہیں ایران پر ہونے والا, نہ وہ بلسٹک میزائل پروگرام روکے گا اور نہ اس کے یہ ایسٹ جو فریز کر سکتے ہیں, کیونکہ ایران نے کوئی ایسٹس باہر رکھے ہی نہیں ہوئے. اگر رکھے ہیں تو وہ چائنا میں ہوں گے, وہ رشیا میں ہوں گے, یا کسی اور اتحادی ملک کے اندر ہوں گے, وہ یورپ میں نہیں پڑے ہوئے. خاص کر جب سے رشیا کے ایسٹس فریز ہوئے ہیں تو باقی دنیا نے وہاں سے اپنا پیسہ نکالنا شروع کر دیا. یہ بہت بڑی مسٹیک ہے جو یورپینز نے کی ہے رشیا کا پیسہ ضبط کر کے, اور وہ ہضم نہیں کر سکیں گے. رشیا اپنا پیسہ نکلوانا جب جانتا ہے $300 بلین ہیں, تو کیا یورپینز اس کو ہڑپ کر لیں گے؟ یہ اقدام تو عالمی جنگ کی طرف لے کر جا رہا ہے نا. کیا آپ اس طرح بلینگ کے اوپر اتر آئے ہیں, آپ اتنی انڈرسٹینڈنگز کو توڑ رہے ہیں کہ آپ بس ان کے پیسے ان پر استعمال کر رہے ہیں. یہ تو کسی صورت قابل قبول نہیں ہوگا. تو باقی دنیا نے پیسہ یورپ سے نکالنا شروع کر دیا ہے, امریکہ سے نکالنا شروع کر دیا, تو ایران پیسہ اپنا وہاں پر رکھے. ایران نے کوئی ایسٹس وہاں پر نہیں رکھے ہوئے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ایران کے ساتھ جو آرمز ڈیلز ہیں وہ بھی روکی جائیں. تو پہلے کون سا یورپ جو ہے وہ ایران کو اسلحہ دے رہا ہے, وہ تو چائنا دے رہا ہے, وہ رشیا دے رہا ہے. انہوں نے کہا یہ سینکشنز ہم مانتے ہی نہیں ہیں اور ہم ٹریڈ جب جاری رکھیں گے. ان سینکشنز کے بعد $25 بلین کی ڈیل جب رشیا نے کی ہے, تو اس لیے یہ سینکشن جب وہ فیل ہوں گی, صرف اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جنگ کی طرف معاملہ جائے گا, اور جو ملٹی پولر ورلڈ آرڈر ہے اس کی جو فائٹ ہے وہ تیز ہوگی. جو یورپین 3 بڑی پاورز ہیں انہوں نے ایران کو خبردار کیا ہے کہ وہ اس سینکشنز کے جواب میں کچھ نہ کرے. یعنی ایران کہہ رہا ہے کہ وہ NPT سے نکل جائے گا, اس طرح کی باتیں کر رہا ہے. یورپ نے خبردار کیا کہ ایسا کچھ نہ کرنا, لیکن ایران ظاہر کرے گا. ایک بڑی انپورٹنٹ بات ہے, اسرائیل کا جو اپوزیشن لیڈر ہے اس نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ جو نیکسٹ راؤنڈ ہے وہ انیویٹیبل ہے, وہ ناگزیر ہے, وہ ہونا ہے. دیکھیں اب یہ ساری باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ اس سے پہلے بھی اس طرح کی باتیں ہوئی ہیں. آج پھر انہوں نے کہا کہ ایران کے ساتھ جنگ ناگزیر ہے اینڈ اسرائیل مسٹ پریپیئر اکارڈنگلی. یہ ان کا اپوزیشن لیڈر بات کر رہا ہے. تو اس لیے وہاں سے واشنگٹن میں ایران پر حملے کا فیصلہ ہو سکتا ہے, ہو چکا ہو, یہ بھی ممکن ہے. اور امریکہ تیزی کے ساتھ اسرائیل میں جو تھارڈ سسٹم ہے وہ ڈپلائی کر رہا ہے. تو یہ سیز فائر کی باتیں ہو رہی ہیں, لیکن ضروری نہیں کہ وہ اصل میں سیز فائر ہی ہو, اس میں نئی جنگوں کا اپروول بھی ہو سکتا ہے. لیکن کتنی دیر لڑیں گے, سوال یہ ہے کہ کتنی دیر لڑیں گے, کتنی دیر جو ہے وہ امریکہ اسرائیل کا جو بوجھ اٹھائے گا. ایران نے ان سب سینکشنز کے جواب میں اناؤنس کیا ہے کہ ہم مور ایڈوانس ویپن جو ہے وہ بنائیں گے اینڈ ول ناٹ الاؤ اینی ون ٹو انٹرفیئر. وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے جو پروگرام ہے, میزائل پروگرام ہے, اس کو روکو. وہ کہہ رہے ہیں ہم مزید ایڈوانس ویپنز بنائیں گے, مزید ایڈوانس میزائل جو ہے وہ بنائیں گے, کیونکہ اس کے بغیر تو کچھ آ رہا نہیں ہے. مطلب اب کیا یورپینز کی زبان کے اوپر ایران جو اعتبار کر کے بیٹھ جائے, امریکنز کی زبان کے اوپر اعتبار کر کے بیٹھ جائے, جنہوں نے قطر کے اوپر اٹیک کروا دیا ان کے اوپر اعتبار کر لیا جائے.
سو انہوں نے کہا ہم تو مزید ایڈوانس بنائیں گے. اور پہلے والے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ پورا ویسٹرن ایئر ڈیفنس ایرانی میزائل کو نہیں روک سکا. تو اسی لیے ایرانی میزائل کی جو ڈیمانڈ ہے وہ بہت بڑی ہے. ساؤتھ افریقہ اور لیٹن امریکہ اور افریقہ براعظم میں اور ملکوں نے خواہش کا اظہار کیا ہے کہ ہم ایران کے میزائل خریدنا چاہتے ہیں. اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ دیکھیں آپ کے پاس ایک ایسا ویپن ہے جو ویسٹرن ایئر ڈیفنس کو پینیٹریٹ کر سکتا ہے. وہ F-35 گرا سکتا ہے. تو ہر کسی کے پاس ایئر فورس تو نہیں ہے, لیکن ایران کی صورت میں میزائلز تو ہیں. دا پروڈکشن آف اینی ایڈوانس میزائل جو ہے, اینی ایڈوانس ویپن جو ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو جنگ کے دوران بھی نہیں روکی, تو اب تو ہم نے کیا روکنی ہے, اور یہ جاری ہے. ایڈوانس ویپنز کی پروڈکشن جاری ہے, ایران نے اناؤنس کیا ہے. اور ہم اپنی جو اوفینسو کیپیبلٹیز ہیں, ویری انپورٹنٹ, ایک ہوتا ہے ڈیفینسو کیپیبلٹیز, ایک ہوتا ہے اوفینسو کیپیبلٹیز کہ ہم اٹیکنگ جو کیپیبلٹیز ہوتی ہیں ہم ان کو بڑھائیں گے. ایران یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم ڈیفینسو کیپیبلٹیز کو بڑھائیں گے, ایران کہہ رہا ہے کہ ہم اوفینسو کیپیبلٹیز کو بڑھائیں گے. اینڈ وی ہیو این انٹیلیجنس گیپ دیٹ وی آر ورکنگ ٹو ایڈریس. ایک ہمیں مسئلہ ہے کہ انٹیلیجنس گیپ ہے ہمارا, اس کو ہم کور اپ کرنے کی جب کوشش کر رہے ہیں. تو یہ جناب علی ایران کی اناؤنسمنٹ جب سامنے آ گئی. اب میں آخر میں جو اسرائیلی ایک ٹاپ جنرل ہے ایزاک بریک, اس کی میں 4 ہیڈلائنز آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں, جو ہم بات کر رہے ہیں کہ اسرائیل کولیپس کی طرف جا رہا ہے, اسرائیل ڈیفیٹ کی طرف جا رہا ہے. تو انہی کے جنرل کی زبانی میں یہ ثبوت آپ کے سامنے رکھتا ہوں. کہتے ہیں کہ یہ جنرل کہہ رہا ہے کہ حماس کے لیڈرز کو مارنے سے جنگ میں کوئی فرق نہیں پڑا. اینڈ دا آرمی ڈڈ ناٹ سکسیڈڈ ان ویکننگ ٹو حماس اینڈ اٹس ابیلٹی ٹو ویج گوریلا وارفیئر. کمانڈرز کو مارنے سے کوئی فرق نہیں پڑا, اور نہ ہی حماس کمزور ہوئی ہے, اور نہ ہی ان کی جو گوریلا وارفیئر کی کیپیبلٹیز ہیں وہ ڈسٹرائے ہوئی. تو یہ جو اساسینیشنز ہوتی ہیں نا, اب آپ دیکھیں کہ ہر دوسرے چوتھے مہینے اسرائیل کوئی نہ کوئی اساسینیشن کرتا ہے, صرف بڑی ہیڈ لائنز بنانے کے لیے, اپنا روب اور دبدبا اور ٹیرر بنانے کے لیے. اگر آپ دیکھیں تو کوئی اسٹریٹجک وکٹری, کوئی ملٹری وکٹری اسرائیل حاصل نہیں کر سکا, کوئی اس کا ڈکلیئر گول جو ہے وہ اس میں پورا نہیں ہوا, اور حماس ابھی تک موجود ہے, وہ ایک لمبا عرصہ لڑنے کے لیے ابھی بھی صلاحیت رکھتی ہے. تو یہ اب ان کا جنرل جو ہے وہ بات کر رہا ہے. اور there is a real danger of the army's collapse due to the depletion of human resources and military capabilities. یہ بھی ان کا جنرل کہہ رہا ہے ریئل خطرہ ہے کہ اسرائیل کولیپس ہو جائے, کیونکہ اس کا جو ہیومن ریسورسز ہے ملٹری میں وہ بہت زیادہ ڈسٹرائے ہوا, بہت زیادہ ان کے فوجی مارے گئے, زخمی ہوئے, اور بہت سارے چھوڑ گئے. تو ملٹری کیپیبلٹیز بہت زیادہ ڈسٹرائے ہوئی ہیں. تو اسرائیل کولیپس کر سکتا ہے, اسرائیل جنرل کہہ رہا ہے. نیتنیاہو کی جو گورنمنٹ ہے وہ ہمیں ہارریفک ڈیزاسٹر کی طرف لے کر جا رہی ہے, اینڈ اونلی اے سیز فائر ہمیں بچا سکتا ہے. دیکھیں جب ایک ظالم ایک سوچ لیتا ہے اور ایک طاقتور سوچ لیتا ہے تو وہ بہت ساری ظلم کر بیٹھتا ہے, اور وہ طاقت استعمال کرتا ہے, اور اس کو کوئی نہیں روک سکتا. لیکن ضروری نہیں ہے کہ طاقت استعمال کرنے کے کر کے جب مطلوبہ نتائج بھی حاصل ہو, مطلوبہ آپ گولز بھی حاصل کر لیں. تو بڑی بڑی ڈیفیٹ اور بڑی بڑی جو امپائر ہیں وہ ایسے ہی گرتی ہیں نا, وہ ایک ظاہری طاقت کو دیکھ رہی ہوتی ہے کہ ہمارے جیسا طاقتور کون ہے, لیکن جو وہ طاقت استعمال کرتے ہیں وہ طاقت جب وہ گھٹتی چلی جاتی ہے. دنیا سے کوئی نہیں لڑ سکتا, اسرائیل دنیا سے نہیں لڑ سکتا. اسرائیل ایک ایسی کالونی ہے جو پورے کولیکٹیو ویسٹ کے سپورٹ کے ساتھ قائم تھی, اور اب کولیکٹیو ویسٹ جو ہے وہ اپنے بوجھ میں خود دبا ہوا ہے. یوکرین وار, امیگریشن, اکانومی, بہت سارے دیگر ایشوز ہیں, امریکہ کے ساتھ وہ ٹرسٹ نہیں ہے, ملٹیپل ایشوز ہیں, وہ اس کالونی کا مزید بوجھ نہیں اٹھا سکتا ہے. اب دیکھنا ارجنٹائن کا پریزیڈنٹ کہہ رہا ہے ادھر نہ آنا وگرنہ عوام مجھے اٹھا کر جب باہر پھینکیں گے. اسرائیلی آرمی کا جو اسپوکس پرسن ہے وہ مس لیڈنگ کر رہا ہے ٹو دا پبلک ٹو گین لیجیٹیمیسی ٹو کنٹینیو دا وار. یہ جو بتا رہے ہیں اتنا ہم نے کامیابی حاصل کر لی, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, یہ سب جھوٹ ہے, اسرائیلی جنرل کہہ رہا ہے. یہ اس وقت کی تازہ ترین صورتحال جو آپ کے ساتھ شیئر کی, آپ نے راز روگا کریں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.